अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शहजाद खान और आप देख रहे हैं स्टेट व्यूज़। आज हम बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर में पीटीआई की गवर्नमेंट बने हुए तकरीबन 2 साल से ऊपर का टाइम हो चुका है और इस वक्त आज़ाद कश्मीर में तीसरे वज़ीर-ए-आज़म हैं चौधरी अनवारुल हक, जिन्हें हुकूमत संभाले हुए 35 दिन से ज़ायद टाइम गुजर चुका है, लेकिन इस वक्त तक वो अपनी काबीना नहीं बना सके और स्पीकर के बगैर हमारा जो आज़ाद कश्मीर का जो सिस्टम है वो चल रहा है। और बहुत सारे सवालात हैं जो मुझे आज जिनने ज्वाइन किया है स्टूडियो में ए आर सागर सहाफ़ी हैं। गुज़श्ता 25 साल से जो शहर इक़्तिदार पिंड इस्लामाबाद में ये अपनी सहाफ़ती ख़िदमात सर अंजाम दे रहे हैं और इसके साथ साथ इन जो आज़ाद कश्मीर है उसके ऊपर भी इनकी बड़ी गहरी नज़र होती है। सागर साहब, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म हैं चौधरी अनवारुल हक, गुज़श्ता 35 दिन से वो हुकूमत संभाले हुए हैं, वज़ीर-ए-आज़म हैं और लेकिन इस वक्त तक काबीना वो नहीं बना सके। स्पीकर आज़ाद कश्मीर में मौजूद नहीं है। क्या वजूहात हैं? जब ये वज़ीर-ए-आज़म बने तो उस वक़्त तो यही लग रहा था कि सारा कुछ बहुत स्मूथ है, वो जल्द अपनी काबीना तश्कील दे देंगे। लेकिन 35 दिन, 1 माह से ज़ायद का टाइम गुज़र चुका है, उनकी अभी तक काबीना जो है वो नहीं बन सकी। शुक्रिया जनाब शहजाद खान साहब। जिस तरीके से आपने ज़िक्र किया कि आज़ाद कश्मीर की जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो कायम हुई 20-21 तारीख को, जो तीसरे वज़ीर-ए-आज़म हैं वो बने। तो उनके बनने के बाद आवाम को आज़ाद कश्मीर की और तारीख़ आज़ादी कश्मीर का ये बेस कैंप है, इस हवाले से यहाँ पर लोगों को हमें उम्मीद थी कि यहाँ पर एक बेहतरीन और अच्छा जो है वो निज़ाम हुकूमत कायम होगा और गुड गवर्नेंस का दौरा होगा, आइन की जो है ना वो जो बहाली होगी और बेहतरीन तरीके से जो है ना इक़्तिदार अवाम तक मुंतकिल होगा। लेकिन इस चीज़ में यहाँ पर एक चीज़ देखी गई है कि आज़ाद कश्मीर में चौधरी अनवारुल हक साहब वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद उनसे जो तवक्कुआत थी, जो लोगों को वो सारी की सारी जो है वो बिल्कुल दगरगूं हालत में चली गई और कोई भी इस वक्त तक तकरीबन 1 माह से ज़ायद अरसा हो चुका है, ना प्राइम मिनिस्टर साहब इस वक्त जो है वो अपनी काबीना तश्कील दे सके। 2-3 वज़ीर बनाए हुए हैं, कोई ऐसा कोई वहाँ पर कोई अदारा नहीं है, कोई वज़रा के दफ़ातर नहीं है। और उस पे दूसरी बात ये कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो है अपने लोगों को साथ लेके चलना था, उसमें भी वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। अब एक जो है 3-4 ग्रुप हैं, मुस्लिम लीग नून है, उसके अंदर जो है पीटीआई का ग्रुप है, पीपल्स पार्टी है। अब नून लीग के अंदर जो है ना वो आप देख लें कि उन्होंने सीनियर वज़ारत ली हुई है, लेकिन नून लीग अमलन तौर पर आप देखेंगे तो नून लीग हुकूमत के वज़ीर-ए-आज़म साहब के जो है वो उनकी क़यादत जो है वो उनकी एंटी चल रही है। और दूसरा ये है कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब की ये सबसे बड़ी जो है नाकामी की ये बड़ी वजह है कि काबीना तश्कील ना देना। स्पीकर असम्बली बिल्कुल नहीं है, और स्पीकर वो खुद थे, वो तो चले गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए। डिप्टी स्पीकर साहब हैं, वो भी ऐसा कोई बड़ा रोल प्ले नहीं कर सकते। चौधरी लतीफ़ अकबर साहब का और दूसरी तरफ से स्पीकर का नाम था, उस पर ना तो अभी तक वोटिंग हो सकी है, 1 सवा माह हो चुका है, ना काबीना बन सकी है और आइन और कानून की जो है ना वो बिल्कुल कोई सूरत हाल नहीं है, गैर यकीनी सूरत हाल जो है चला गया। बेस कैंप जो है ना वो एक, आप यूँ समझें कि वो एक गेम कैंप बन चुका है, सिर्फ इसके अलावा और कोई चीज़ नज़र नहीं आती। अच्छा, जब चौधरी अनवारुल हक ने अपनी वज़ारत उज़्मा के ऊपर फ़ाइज़ हुए तो यही दावे किए जा रहे थे कि गुड गवर्नेंस कायम होगी। तो क्या आपको लग रहा है कि इन 35 दिनों में 1 माह से ज़ायद का जो टाइम है उसके ऊपर क्या वो गुड गवर्नेंस कायम करने में कामयाब हुए हैं? शहजाद साहब, कौन सी गुड गवर्नेंस? लोगों को हमें जो है ये उम्मीद थी कि चौधरी अनवारुल हक साहब का दौर में जब ये पीएमएल से मेंबर असम्बली बने, ये आए तो ये चेयरमैन पीएससी बने, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तो उस वक्त इन्होंने कुछ अदारों पे हाथ डाला, करप्शन के अंदर कुछ लोग मुलव्वस थे, उनको जो है वो सामने लाया। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये ख्याल किया जाता था कि चौधरी अनवारुल हक साहब जो है वो बेहतरीन जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर साबित होंगे, गुड गवर्नेंस को बहाल करेंगे, मेरिट की बहाली होगी। लेकिन वो सारे के सारे जितने भी इक़दामात थे, वो सारे के सारे बिल्कुल आप देखें कि वो को ग्राउंड्स पे कोई चीज़ नज़र नहीं आई। अब गुड गवर्नेंस का ये हाल है कि उन्होंने ऐलान किया कि जी जो वज़रा हैं वो गाड़ियाँ जमा करेंगे, सेक्रेटरियों के पास गाड़ियाँ रहेंगी। हकीकत यह है कि साबका गवर्नमेंट जो थी उसके जो वज़रा हैं, काबीना ख़त्म हो चुकी हुई है, लेकिन उनके वज़रा ने 2-2 3-3 गाड़ियाँ रखी हुई हैं, उनके घरों में गाड़ियाँ खड़ी हैं, वो गाड़ियों को इस्तेमाल कर रहे हैं। सेक्रेटरी साहिबान की 2-2 3-3 गाड़ियाँ वैसे ही हैं।
ہاں گڈ گورننس کا ایک چیز نظر آئی ہے کہ ان کے اپنے حلقے میں جو 2-3 نوٹیفیکیشن انہوں نے کیے ہیں، ہسپتال کا کیا ہے، کچھ لوگوں کی تقرریاں کی ہیں. دوسرا پرائم منسٹر صاحب کی اپنا سٹاف آج 1.25 مہینہ ہو چکا ہے، وہ اپنا سٹاف نہیں رکھ سکے، تو وہ کیا اور گڈ گورننس جو ہے وہ کریں گے. اس میں تو پرائم منسٹر صاحب کی کوئی جو ہے اس وقت تک واضح صورتحال نہیں ہے. مہینہ 1.25 مہینہ تو یہ وہ اسلام آباد رہے ہیں. ابھی 2-4 دن قبل وہ مظفر آباد میں گئے. مظفر آباد میں جا کر انہوں نے دیکھا ہے کہ وہاں پر جو اپوزیشن کے لوگ تھے دیگر ان کو ملنے کے لیے آئے، لیکن ان کو لوگوں نے جو ہے وہ استقبال کیا جیسے کوئی باہر کا بندہ آتا ہو. یہ ریاست کا پرائم منسٹر ہے، ریاست کے اندر اس کو موجود ہونا چاہیے، نہ کہ وہ اسلام آباد میں رہے. اور سابقہ جو پرائم منسٹر صاحب تھے سردار تنویر الیاس خان صاحب، ان پہ یہ چیز کہی جاتی تھی جی کہ وہ لیٹ نائٹ جو ہے وہ جاگتے ہیں اور نکلتے ہیں، لیکن ان کا حال بھی ان سے بھی آگے تک کا ہے. وہ تو پھر لوگوں کو ملتے تھے، کابینہ فوراً بنا لی اور اپنے جو اختیارات تھے وزراء کو منتقل کیے. یہ تو نہ تو اپنا سٹاف بنا سکے، نہ آزاد کشمیر کے اندر اداروں کی کوئی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے. ابھی بجٹ سر پہ کھڑا ہوا ہے، یہ مئی ہے، ابھی جون آنے والا ہے، لیکن ابھی عملاً طور پر حکومت نام کی کوئی چیز کہیں بھی نظر نہیں آ رہی. جس طریقے سے آپ نے ذکر کیا کہ 1 مہینے بعد وزیر اعظم جو ہے وہ مظفر آباد دارالخلافہ جو ہے آزاد کشمیر کا وہاں تشریف لے جاتے ہیں، بالکل 28 دن بعد مظفر آباد پہنچے تھے. اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ 15ویں ترمیم کے حوالے سے جو ہے اس کے اوپر بڑی کوشش کی جا رہی ہے. جو وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں، اگر 15ویں ترمیم ہو جاتی ہے تو میرے خیال سے ان کی مشکلات میں جو ہے وہ کمی واقع ہوگی. اگر نہیں ہوتی تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے یہ سسٹم کس طریقے سے چلے گا؟ شہزاد صاحب، پرائم منسٹر صاحب نے تاریخ میں پہلی مرتبہ 48 ووٹ لیے اور پی ٹی آئی کے جو ہے نا اکثریت لوگوں نے ووٹ ان کو دیے ہیں، پیپلز پارٹی نے ووٹ دیے ہیں، نون لیگ نے ووٹ دیے ہیں. اب آئینی ترمیم کرنے کے بعد وزیر اعظم صاحب تبھی کامیاب ہوں گے کہ وہ تمام لوگوں کو وزیر بنائیں گے، کابینہ کے اندر شامل کریں گے، مشیر بنائیں گے، ان کو کموڈیٹ کریں گے. لیکن حقیقت میں اس وقت تک یہ چیز ہے کہ آئینی ترمیم کے حوالے سے وہ پچھلے 1.25 مہینے سے اسلام آباد میں ہی لیٹے رہے. انہیں کہیں سے ٹائم مل رہا تھا، کہیں سے نہیں مل رہا تھا، کہیں پر ان کی ملاقات ہو رہی تھی، کہیں ان کو 2-3 دن کے لیے عزرداری صاحب سے وہ رابطے میں. نون لیگ کی قیادت، اب نون لیگ کی قیادت جو ہے وہ ادھر اقتدار میں بھی ہے، ان کے ساتھ بھی ہے، اور دوسری طرف سے یہاں پر نون لیگ کی جو آزاد کشمیر کی قیادت ہے جس میں پرائم منسٹر صاحب کے جو حریف ہیں نون لیگ کے مرکزی سیکرٹری جنرل چودھری طارق فاروق صاحب، آپ مجھے بتائیں کہ وہ کیسے چاہیں گے کہ ان کے جو مد مقابل بندہ وہ مضبوط ہو، اور نون لیگ کی جو قیادت ہے آزاد کشمیر میں ایک طرف وہ حکومت میں بھی ہے، دوسری طرف سے آئینی ترمیم کرنے کے خلاف بھی ہے. اب یہاں پر بہت سارے معاملات بھی ہیں جو پرائم منسٹر صاحب کو بھگتنے پڑ رہے ہیں. جس طریقے سے آپ نے ذکر کیا کہ ان کے حریف چودھری طارق فاروق صاحب سابق وزیر حکومت ان کے حلقے سے ہیں، وہ اس طریقے سے نہیں چاہ رہے، تو کہ یہ پھر کیا وجہ بنی کہ جب انہوں نے وزارت عظمیٰ کے لیے ایک سپیکر جو چودھری انوار اللہ کو سپیکر تھے قانون ساز اسمبلی کے، انہوں نے اپنا نام ہی تجویز کیا اور پھر 48 ووٹ بھی لے لیے، اس میں مسلم لیگ نون کے جو 7 ووٹ تھے وہ بھی ان کو پڑ گئے. تو اس وقت کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے راجہ فاروق حیدر، شاہ غلام قادر اور دیگر جو ممبران اسمبلی ہیں، انہوں نے چودھری طارق فاروق اور جو اسمبلی ممبران اسمبلی سے باہر ہیں ان سے مشاورت نہیں کی تھی؟ دیکھیں جی، مشاورت ان کی آپس میں ہوئی ہے. اصل میں پی ٹی آئی کی جو فیض حمید صاحب کی جو جہاں جو چیزیں تھیں وہ ان کو انہوں نے کلوز کرنا تھا. مقتدر حلقوں کا یہاں بڑا اہم رول تھا. مقتدر حلقوں نے اپنی گیم کی اور انہوں نے جو کام کرنے تھے وہ کیے، اور اس میں مسلم لیگ نون کو مجبوراً چیزیں بھی کرنی پڑی. لیکن مسلم لیگ نون کی قیادت بھی یہ حکومت تبدیلی کے حوالے سے ڈماڈول رہی ہے اور اس میں تقسیم رہی ہے. آج بھی مسلم لیگ نون کی قیادت جو ہے وہ آزاد کشمیر کی تقسیم ہے. ایک ہے جو ہے کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جی ترمیم ہو، آئینی ترمیم ہو، اور آئینی ترمیم ہونے کے بعد وہ وزیر بنے اور وزارت انہیں مل جائے. ایک طرف سینئر وزیر ہیں کرنل وقار صاحب، وہ وزیر ہیں، وہ معاملات ہیں. دوسری طرف انہیں کے پارٹی کے لوگ ان کے ساتھ نالا ہیں، اور دوسری طرف وہ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن ایسا سچ کوئی چیز نون لیگ کی یا پیپلز پارٹی کو آپ لے لیں، پیپلز پارٹی کی مرکز کے اندر زرداری صاحب سے ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کی، چودھری انوار الحق صاحب کی، پرائم منسٹر صاحب کی. تو یہ بھی ابھی کوئی خاص چیز جو بیل منڈیٹ چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. تو لگتا نہیں ہے کہ یہ پرائم منسٹر صاحب کوئی لمبا عرصہ یہ آگے چل سکیں، کیونکہ مہینہ 1.25 مہینہ سے ایک بالکل غیر یقینی سی صورتحال ہے شہر اقتدار کے اندر. اچھا، اے آر ساگر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو پوری عالمی دنیا ہے وہ معاشی کرائسس کا سامنا ہے، اور اس سلسلے میں آزاد کشمیر بھی آٹے کا ایک بڑا بحران پایا جاتا ہے،
سبسڈی کے حوالے سے اگر بات کریں تو وہ موجودہ حکومت نے ختم کی، اور اس کے بعد آٹا مہنگا ہونے کے باوجود لوگوں کو نہیں مل رہا. تو آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں، یہ سب کیا ہے؟ اس سے پہلے جو قیوم نیازی صاحب کی حکومت تھی تو اس وقت بھی جو ہے وہ سوشل میڈیا اور عام چیزیں لوگوں کو پڑھنے اور سننے کو ملی کہ ان نے بھی آٹے سبسڈی کے اوپر جو ہے نا کافی مال کمایا ہے، کرپشن کی ہے. تو موجودہ حکومت بھی کیا اسی ڈگر پہ ہے؟ شہزاد صاحب، پہلی بات میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ آزاد کشمیر کی جو ہمارا یہ آزاد بیس کیمپ ہے، یہاں پر چھوٹا سا خطہ ہے. یہاں پر وزارت خوراک جو ہے وہ مالی حوالے سے، فائدے کے حوالے سے اس کے لیے بڑی دوڑیں لگتی ہیں، بڑی تگ و دو ہوتی ہے. اور اس کے لیے سابقہ دور حکومت میں راجہ فاروق حیدر کی دور حکومت کے اندر ایک وزیر خوراک تھے، تو انہیں وزارت نے دی جا رہی تھی، تو وہ پریکٹیکلی روئے اور پھر انہوں نے فون کروایا ایک بہت اہم شخصیت سے، تب جا کے ان کو یہ وزارت ملی. اصل میں ہوتا ہی یہ ہے کہ وزارت خوراک جو کہ زیر اہتمام یہ جو پاکستان سے جب گندم خریدی جاتی ہے، اس میں بہت بڑے پیمانے پر یہ کرپشن ہوتی ہے، ڈلوائی میں ہوتی ہے، پھر گندم خریدنے کی ہوتی ہے، بار دانہ خریدنے پہ ہی ہوتی ہے، یہ بڑی دیہڑی لگتی ہے. ہمارے سابق وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر سردار عبدالقیوم خان نیازی پہ بھی جو ہے وہ انہوں نے سبسڈی دی جو رمضان کے مہینے میں. بعد ازاں جا کے ان کی جو حکومت کی تبدیلی ہوئی تو جو وزیر اعظم سردار تنویر الیاس خان صاحب آئے تو انہوں نے اسمبلی کے اندر برملا کہا جی کہ انہوں نے سبسڈی کے نام پہ 35 کروڑ سے زائد جو ہے وہ غبن کیا ہے، انہوں نے کرپشن کی ہے. اور یہ آج بھی یہ جو اس موجودہ دور حکومت جا رہا ہے اس کے اندر بھی ایسا جی ابھی لوگوں پہ پہلے سے ہی ایک جو ہے نا مہنگائی کا بم گرا ہوا ہے اور لوگ بہت بڑے مہنگائی کے اندر پس رہے ہیں، لیکن کسی کو اس کا کوئی خیال نہیں ہے. بے جا جو اخراجات ہیں وہ کر کے لیکن عوام کو سبسڈی نہیں دینے. ابھی انہوں نے نوٹیفیکیشن آتے ہی جو ہے نا وہ معطل کیا تھا، لیکن پھر انہوں نے دوبارہ سے وہ آٹا مہنگا کر دیا ہے. ساگر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو سابق وزیر اعظم ہیں جن کو عدلیہ نے نااہل کیا، سردار تنویر الیاس خان صاحب، ان عدلیہ کے اس فیصلے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا ان کا فیصلہ یہ میرٹ کے اوپر تھا؟ کیونکہ سوشل میڈیا پہ جو پی ٹی آئی کے چاہنے والے ہیں ان کے نزدیک تو عدلیہ کا یہ فیصلہ ان نے ماننے سے انکار کیا، لیکن ایک عدلیہ نے فیصلہ کر لیا اور سابق جو وزیر اعظم ہیں تنویر الیاس خان صاحب وہ نااہل ہو چکے ہیں. آپ اس کو عدلیہ کے اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ شہزاد صاحب، ہماری پاکستان کی جو عدلیہ اس وقت آزاد خود مختار ملک ہے، اس کی عدلیہ کا حال آپ کے سامنے ہے. ہمارا جو ڈسپیوٹڈ ایریا ہے وہاں پر یہ پاکستان کے زیر انتظام ہے، وہاں پر ہمارے عدلیہ سے اوپر پھر اس کے اوپر پھر ان کے اوپر بھی بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جو فیصلہ تھا اس کو آزاد کشمیر کی سیاسی سماجی قیادت نے، عوام نے ان کو جو ہے وہ اس کو کنڈم کیا ہے کہ یہ فیصلہ جو ان کا تھا آزاد کشمیر کی عدلیہ کا، یہ ایسا پورا قانون اور انصاف کے تقاضے پورے کیے بغیر جو ہے وہ کیا گیا. ایک دن کے اندر ہی آپ پیش ہوئے، ایک دن کے اندر ہی آپ کی جو ہے وہ تاریخ رکھی گئی، پھر 10-15 منٹ کے اندر آپ نے سننے کے بعد پھر جب بندہ عدالت میں چلا گیا، کوئی کسی سے کوئی وقوع پیش ہو گیا، اس نے جا کے معذرت بھی کر لی، اور معذرت کرنے کے باوجود جو ہے عدالت نے ان چیزوں کو مد نظر نہیں رکھا اور وہ فیصلہ انہوں نے کر دیا. یہ فیصلہ جو ہے مغائر قانون ہے، مبینہ طور پہ یہ فیصلہ جس طریقے سے ہونا چاہیے تھا اس کی جانچ پڑت ہوتی، اسی طریقے سے اس کو دیکھا جاتا، سنا جاتا، پھر وہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ سامنے لائی جاتی، اور پھر اس میں اور جو عوامل شامل تھے ان کو سامنے لایا جاتا، اس کے ٹرائل کیا جاتا. ان کو وکیل جو تھے وہ وکیل وہاں پر بیٹھے وہ بحث کرتے، اس پہ بہت ساری چیزیں سامنے آتی. اور دوسرا یہ بھی چیز دیکھی جائے کہ کیا یہ جو توہین عدالت ہوئی ہے یہ کیا وہاں پر عدالت کے اندر ہوئی ہے، عدالت کے باہر ہوئی ہے، اس عدالت کی جوڈیشن کے اندر جو ہے وہ اس خطے کے اندر ہوئی ہے، یا یہ اس اوٹ کسی دوسرے ملک کے اندر وہ ہوئی ہے. اب پاکستان کے اندر سپریم کورٹ کے خلاف کوئی بندہ لندن میں، امریکہ میں، برطانیہ میں بات کر دیتا ہے تو کیا وہ اسلام آباد میں چیف جسٹس صاحب اٹھا کے اس کو کہے گا جی توہین عدالت ہو گئی؟ یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں، بڑی بڑی عدالتوں کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، ججز کے خلاف باتیں ہوتی ہیں. ماضی کے ہمارے بے شمار مثالیں موجود ہیں، اس پہ بڑی باتیں ہوئی ہیں، لیکن یہ ہے کہ عدالت کو اپنا وقار، معاملات کو، ان چیزوں کو سامنے رکھ کے ایک بہترین اپنے پہ جو ہے وہ انگلی نہیں اٹھنی چاہیے. اور اس فیصلے پہ بہت سارے سوالیہ نشان ہیں. جو پاکستان میں دیکھ رہے ہیں اس کی پی ٹی آئی کی جو موجودہ صورتحال اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ سر، پی ٹی آئی کا مستقبل پاکستان میں عمران خان ہے، تو عمران خان کا جو حال پاکستان میں ہو رہا ہے وہ آزاد کشمیر میں، اب یہ آپ اندازہ لگیں ہماری جو آزاد کشمیر کی سیاست ہے وہ پاکستان سے بالکل مختلف ہے.
پاکستان میں پارٹی کی سیاست بھی ہے، نظریاتی سیاست بھی ہے، قوم پرستی کی بھی سیاست بھی ہے، اور جو ہے وہ شخصیات ہیں ان کا ووٹ بینک ہے۔ محترم بینظیر بھٹو کا، ذوالفقار علی بھٹو کا، میاں نواز شریف کا دوسری طرف آپ دیکھیں ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک ووٹ بینک اسٹیبلشمنٹ کا، ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا ووٹ بینک ہے۔ اب عمران خان کا جو ووٹ بینک تھا وہ پہلے تو اسٹیبلشمنٹ نے ان کو لایا، جتوایا اور اسٹیج پہ بٹھایا۔ اب انہوں نے جو اقدامات اٹھائے، جو کام کیے، اب موجودہ 9 مئی کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے آپ دیکھیں تو پی ٹی آئی کا کوئی مستقبل پاکستان کے اندر تو بالکل ختم ہو چکا ہے۔ آزاد کشمیر میں آپ اس سے اندازہ لگائیں، ہماری آزاد کشمیر کی جو سیاست ہے شہزاد صاحب، وہ سیاست ہماری برادریوں کی بنیاد پر ہے، وہاں پر پارٹیوں کی بنیاد پر نہیں ہوتی ہے۔ جاٹ برادری ہے، راجپوت برادری ہے، وہاں پر گجر برادری ہے، دیگر جو قبائل ہیں، یہ بڑے جو ہے اہم رول پلے کرتے ہیں۔ اس حوالے سے راجہ فاروق حیدر صاحب جب مسلم لیگ نون میں گئے، آپ دیکھیں مسلم کانفرنس جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ ایک موقع پر تو سردار عبدالقیوم خان صاحب نے برملا نیلا باٹ میں کہا جی کہ جو مسلم کانفرنس ہے یہ راجپوتوں کی جماعت ہے، وہ یہ راجپوتوں کی جماعت تھی۔ اور جب مسلم لیگ نون بن گئی، مسلم لیگ نون کے اندر سارے راجپوت چلے گئے، اور اس نے 2 دفعہ، پہلی دفعہ 2011 میں اچھی خاصی سیٹیں لی، 2016 میں انہوں نے کلین سویپ کیا اور 34-35 سیٹوں سے زیادہ انہوں نے سیٹیں لے لیں۔ اور آزاد کشمیر کے اندر اس سے بڑی ناکامی کیا ہوگی کہ ایک برادری جو سردار عبدالقیوم خان نیازی کو پارٹی کا صدر بنایا گیا ہے، وہ تو اپنے حلقے میں بھی جو ہے نا 4 الیکشن جو ہے وہ بری طریقے سے ہار گئے، اور آج ان کو صدر بنایا گیا ہے، ان کی اپنی کوئی پوزیشن نہیں ہے اپنے حلقے کے اندر، تو وہ پارٹی باقی پارٹی کو آزاد کشمیر میں خطے میں اگر کس ان طریقے کی سے چلائیں گے؟ یہ بتائیں کہ جو ابھی بات کر رہے ہیں آپ اس حوالے سے سردار عبدالقیوم خان نیازی کے حوالے سے، تو ضمنی الیکشن جو وسطی کا حلقہ وسطی ضلع باغ کا ہے، وہاں پہ آپ کے خیال سے پی ٹی آئی جیتنے کی پوزیشن پہ نہیں ہے، یا وہاں پہ کون سی پارٹی جو ہے وہ کون سا امیدوار کس پارٹی کو جیت سکتا ہے؟ وسطی حلقے کی جو سیاسی صورتحال ہے وہاں پر بھی جو ہے برادریوں کا بڑا وہ عمل دخل ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں نارمن برادری کے جو کرنل صاحب ہیں، کرنل ضمیر صاحب، ان کو ٹکٹ ملا ہے۔ دوسری طرف راجپوت برادری کے ہی ہیں مشتاق مناز صاحب، مسلم لیگ نون کے ہیں۔ مشتاق مناز صاحب کو لوگوں نے اعتماد کیا، ان کو ووٹ بینک دیا، ان کو گئے، لیکن وہ یہاں اسلام آباد میں بیٹھ کے تو آزاد کشمیر کے اندر بالخصوص اپنے حلقے میں تو گئے ہی نہیں، لوگوں کو تو فون سننا انہوں نے قبول نہیں کیا۔ دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کے ضیاء قمر صاحب ہیں، تو ضیاء قمر نوجوان بھی ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کے چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں، تحصیل کی سطح پہ ہو گئے، تھانہ کچہری کی سطح پہ ہو گئے، تو وہ ان کے دستیاب ہیں۔ تو آنے والے وہاں پر جتنے بھی دیگر قبائل کے لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ جوگ در جوگ گئے ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب کا دورہ ہوا ہے تو اس کے اندر صورتحال کھل کے واضح سامنے آ گئی ہے جی کہ وہاں پر جس کا بھی مقابلہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، اور آپ ہمارا جو تجزیہ ہے اس تجزیے کے مطابق جو ہے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وسطی کے جو حلقے میں پیپلز پارٹی آرام کے ساتھ سیٹ نکال لے گی، اور واضح صورتحال ان کے حق میں جا رہی ہے بہت بہترین طریقے جی، سے۔ ساگر صاحب کے خیالات آپ نے سنے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ حلقہ وسطی جو ضلع باغ کا ایک حلقہ ہے، وہاں پیپل پارٹی کی پوزیشن جو ہے وہ مستحکم ہے، وہ جیت سکتی ہے، لیکن کل اگر مشتاق مناز کوشش کر کے وفاق سے اسلام آباد سے جو ہے وہ کسی جو پی ڈی ایم کے کوئی وزیر ہیں ان کو وہاں پہ لے کے جاتے ہیں، یا مریم نواز کو وہاں پہ لے کے جاتے ہیں، تو شاید جو ہے وہ پوزیشن ڈیفرنٹ ہو۔ لیکن اس وقت تک بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ سردار قمر زمان صاحب کے جو فرزند ہیں ضیاء قمر، ان کا پلڑا باری ہے۔ اور دوسری طرف ہم نے ابھی عدلیہ کے فیصلے کو بھی دیکھنا ہے کہ ان کا فیصلہ آنا ابھی باقی ہے، کیا وہ اپنا فیصلہ جو سپریم کورٹ ہے وہ جو ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھے گی۔ اگر وہ برقرار رکھتی تو ڈیفینیٹلی سردار تنویر الیاس خان صاحب جو ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد نائل ہیں، اگر سپریم کورٹ نے یہی فیصلہ دیا تو وہاں پہ الیکشن ضیاء قمر صاحب اس وقت بہتر پوزیشن پہ نظر آ رہے ہیں۔ نثار احمد شائق صاحب بھی آزاد کینڈیڈیٹ کے طور پہ بھی وہاں پہ کھڑے ہیں۔ یہ جو جون کا فرسٹ ویک ہے اس میں پتہ چل جائے گا کہ کون سا جو ہے کینڈیڈیٹ وہاں پہ جیت پایا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر کی جو موجودہ حکومت ہے چودھری انوار الحق کی صورت میں جو وزیر اعظم وہاں پہ موجود ہیں، وہ خاصے مشکلات کا سامنے ان کو کرنا پڑ رہا ہے۔ کابینہ وہ اس وقت تک تشکیل نہیں دے سکے ہیں، اسپیکر وہاں پہ موجود نہیں ہیں۔ دیکھتے ہیں یہ جو ہے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔